हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे आज के मेहमान मुफ्ती मोहम्मद हसन अतारी हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत आलीशान, इन्न औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ, देखते हैं नाज़रीन क्या पूछना चाहते। मेरा नाम उवैस है। आपसे अर्ज है, सदका कहाँ कहाँ दिए जा सकता है और किसको नहीं दिए जा सकता? सदका कहाँ कहाँ दिया जा सकता है और कहाँ नहीं दिया जा सकता। अब ज़ाहिर है ये सदका इन्होंने कहा, अब वो सदकात वाजिबा हैं, ज़कात हैं या नॉर्मल सदका है, क्या फरमाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन तो देख लें कि सदक़े की दो तरह की किस्में होती हैं। एक सदका वो होता है कि जो वाजिबा होता है, यानी जिसका देना लाजमी होता है और वो मुकर्रर होता है शरीयत मुतहरा की तरफ से। जैसे ज़कात है तो ये भी सदक़े की किस्म है और ये ज़कात जो है वो फ़र्ज़ होती है, लाजिम होती है। इसी तरह सदका फ़ितर है तो वो देना ये ज़रूरी होता है, वाजिब होता है बंदे के ऊपर, ये शरीयत मुतहरा की तरफ से मुकर्रर है। इसी तरह बाज़ औक़ात बंदा किसी चीज़ की नज़र मान लेता है, कोई कफ़ारा इसके ऊपर लाजिम आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो मख़सूस रकम होती है वो निकालना पड़ती है बंदे को। तो उसके शरीयत मुतहरा ने मख़सूस अफ़राद रखे हैं कि जिसे आप दे सकते हैं, ठीक। जिन्हें उमूमी तौर पर हमारे यहाँ शरई तौर पर जो फ़कीर होते हैं उनको दिया जाना होता है। यानी वो अफ़राद के जो थोड़ा बहुत इतना माल रखते हैं कि जो निसाब तक नहीं पहुंचता, यानी ना उनके पास 52.5 तोला चांदी है, ना उसके बराबर रकम है जो ज़रूरत के अलावा हो, ना बेचने का सामान इनके पास इतना है कि जो 52.5 तोले चांदी तक पहुंच जाए, या फजूल सामान उनके पास ऐसा रखा हुआ है कि जिसकी रकम 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाती, जो उनके इस्तेमाल में नहीं आता बिल्कुल, और ना ही उसकी तरफ ज़िंदगी गुजारने की को उनको हाजत पड़ती है। तो जब या ये सब मिल मिला के उसके पास इतना हो जाए कि 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बन जाए, तो ऐसा शख्स वो होता है कि जो शरई फ़कीर कहलाता है, कि इसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ऐसे शख्स को आप ज़कात भी दे सकते हैं जबकि वो सയ്यिद ना हो, बनु हाशिम से ना हो, यानी और ये चीज़ें भी देखनी है देखनी हम, हो, ज़ाहिर है। माँ बाप ना हो, औलाद ना हो, औलाद की औलाद ना हो, माँ बाप की माँ बाप ना हो, तो फिर ऐसे अफराद को ज़कात, सदका फ़ितर, या इसी तरह जो बाज़ औक़ात कसम का कफ़ारा होता है, मन्नत किसी चीज़ की मानी होती है, तो फिर वो मख़सूस अफराद ही को देना है। इसके अलावा जो सदक़ात हैं वो दूसरी किस्म होती है जिसको नाफिला सदका कहते हैं। यानी वो मुकर्रर नहीं है आपके ऊपर, लेकिन आप अल्लाह की राह के अंदर देना चाहते हैं, तो वो फिर वैसे तो मुतलकन किसी को भी दिए जा सकते हैं, जिसको भी देंगे आपका सदका ये अदा हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है कि सदक़े का मकसद ये होता है कि जिसको दे रहे हैं उसके ज़रिए से आपको ऐसी खुशी हासिल हो कि जो आपके लिए रहमत का ज़रिया बने, या उसकी ऐसी परेशानी और तंगी दूर हो जो आपकी तंगी और परेशानी दूर करने का सबब बने। तो अब ये आप उन्हीं को देंगे कि जो इसके मुस्तहक हैं और जो इसके हाजतमंद हैं। अब किसी अमीर को भी बंदे ने दे दिया जिसको हाजत नहीं है, तो अब वो रकम तो अदा हो गई, ऐसा नहीं होगा कि आपकी वो रकम अदा नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर है कि उसको आपके 10, 12, 15, 20 हज़ार या जो कम से कम रकम है उसको उसकी हाजत नहीं है। ठीक है। लेकिन यही रकम अगर आप किसी ऐसे घराने के अंदर दे देते हैं कि जो इसके ज़रूरतमंद है, तो ज़ाहिर है कि उनकी उससे हाजतें पूरी होंगी, बहुत सारे काम उनके इससे पूरे हो जाएंगे।
تو یہ جو صدقات نافلہ ہوتے ہیں جو جن کا دینا شریعت مطہرہ کی طرف سے مقرر نہیں کیا گیا، لازم نہیں کیا گیا، یہ بھی ایسے ہی افراد کو دیں کہ جن کو اس کی حاجت ہو، ضرورت ہو. اور ایسی جو رقم ہوتی ہے نفلی صدقے کی جو واجب نہیں ہے، وہ آپ مسجد اور مدرسے کے اندر بھی براہ راست دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. یہ سوال پوچھ رہے ہیں، خواتین کی طرف سے سوال ہے، کیا بالوں کو جلایا جا سکتا ہے؟ یعنی خواتین اپنے بال لیں اور اسے جلا دیں؟ بالوں، انسانی اجزاء جتنے بھی ہیں یہ قابل تکریم ہیں، یعنی احترام کے لائق ہیں، عزت ان کی جاتی ہے. ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا کہ جو ان کی تعظیم و تکریم کے، ان کی عزت کے خلاف ہو. تو بال جو ہیں یہ بھی احترام کے لائق ہیں بندے کے، تو ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جو ان کی عزت کے برخلاف ہو. اور ان کو جلانے کے حوالے سے جو تحریک ہوتی ہے، احراق جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، تو فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو احراق ہے، جلا دینا ہے، یہ اہانت ہے، یعنی توہین. عزت کے خلاف کام ہے، توہین کرنا ہے. لہذا اگر بالوں کو جلائیں گے تو گویا کہ انسانی عضو کی آپ نے ایک طرح سے توہین کی ہے، اہانت کی ہے. تو اس لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ بالوں کو جلایا جائے. اس کو آپ کسی بھی جگہ پر ڈال سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی علماء نے اس بات کی صراحت کی فقہ کی کتابوں کے اندر کہ ان کو گندی جگہ پر نہ ڈالیں، ٹھیک. کچرے کے اندر نہ ڈالیں، کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بندہ اس کو ہر دفعہ دفنانا یا ہر دفعہ اس کو پانی کے اندر ڈالنا یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا. تو اس کو پھینک دینے کی اجازت دی، لیکن ایسی جگہ پھینکیں جہاں گندگی نہ ہو، جہاں کوڑا کرکٹ نہ ہو. تو اللہ نے انسان کو مکرم بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو، انسان کو عزت والا یہ بنایا ہے. تو پھر اس کے تمام اعضاء جو ہوتے ہیں وہ عزت والے ہوتے ہیں. تو بال کے حوالے سے جلانا یہ بھی درست نہیں ہے. دارالفتہ اہل سنت کا باقاعدہ اس پر فتویٰ موجود ہے کہ بالوں کو جلانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اچھا، اسی وجہ سے بالوں کو بیچنے کا صحیح منع کیا جاتا ہے؟ بالوں کو بیچنے کی ایک علت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ انسانی اعضاء مکرم ہیں اور بیچنا یہ ان کی اہانت ہے. باقی پھر انتفاع کے معاملات الگ ہوتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھانا یہ بھی ممنوع ہوتا ہے. تو یوں اس سے نفع اٹھانے کی علت کی بنیاد پر بھی اس کو بیچنا منع قرار دیا گیا. یعنی بیچنا بھی جائز نہیں. جی بالکل ایسا. ٹھیک ہے. مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ رمضانوں کے اندر وطر کی جماعت ہوتی ہے تو یہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں جماعت کے ساتھ، کیونکہ اس میں اقامت تو ہوتی نہیں ہے. جواب ارشاد فرما دیجیے. اقامت نہیں ہوتی تو اقامت جنازے میں بھی نہیں ہوتی، عیدین میں بھی نہیں ہوتی. بہرحال وطر میں اقامت بالکل، جیسا کہ آپ نے کہا کہ عیدین میں بھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو ہے وہ جنازے میں نہیں ہوتی، اور بعض اوقات نفلی نماز پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ تو اس میں بھی نہیں ہوتی، اور تراویح میں بھی نہیں ہوتی. تراویح میں نہیں ہوتی. لیکن ظاہر ہے کہ تراویح اور وطر جو ہمارے یہاں عام طور پہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں وہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. تو عشاء سے پہلے تو بہرحال اقامت ہو ہی چکی ہوتی ہے. لیکن یہاں اقامت ہونے نہ ہونے کا کوئی جماعت سے تعلق نہیں ہے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے، اور صحیح حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشاء کی نماز پڑھاتے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وطر کی جماعت کروایا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے یہ طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اس لیے جس نے عشاء کے فرض با جماعت ادا کیے ہیں تو اسے چاہیے، اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ وطر بھی با جماعت ادا کرے. البتہ یہ واجب نہیں ہے کہ جس طرح جماعت کے ساتھ فرض پڑھنا یہ بندے کے اوپر شرائط کے ساتھ واجب ہوتا ہے، تو اسی طرح وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہو ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اس وقت نہیں پڑھتا، بعد میں پڑھ لیتا ہے، یا اسی وقت پڑھتا ہے لیکن کسی ایسی جگہ پر پڑھ رہا ہے کہ اکیلا پڑھ رہا ہے اور کوئی فتنہ بھی نہیں ہو رہا اس کے پڑھنے کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تراویح کی نماز وہ جماعت سے نہیں پڑھ پاتے. تو مجھے ایک پوچھنے لگا کہ یار اب ہم کیا کریں، اب ہم نے فرض تو پڑھیں، فرض پڑھنے کے بعد ہم سنت پڑھ کے اپنے کام کاج میں یا کہیں بھی جانا ہے. تراویح ہم لیٹ نائٹ پڑھتے ہیں، صبح سحری میں پڑھتے ہیں اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے یا کچھ بھی ایسے پرابلم. تو وہ کہہ رہے ہیں بھی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ وطر پھر کیسے 1 گھنٹے بعد پھر آ کے وطر ساتھ شامل ہو جائیں، وطر پڑھیں. تو ایسی کوئی پابندی لازم نہیں ہے. یعنی وطر کی جماعت میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی یوں نہیں ہے کہ جس طرح فرضوں کی جماعت ہوتی ہے جس میں
مرد کے لیے جب جماعت واجب ہو جائے تو اس کو پہنچنا یہ یعنی شامل ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اسی طرح وطر کی جماعت کے اندر شامل ہونا اس کے لیے لازم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ مسجد کے اندر موجود ہے اور اب وہ ظاہر ہے کہ پڑھے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اکیلا پڑھے گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا کہ امام صاحب کے ساتھ جماعت ہو رہی ہے اور علیحدہ تنہا پڑھ رہا ہے، تو ایک فتنے کی صورت ہو سکتی ہے، تو اس لیے اگر وہاں موجود ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ وطر کی جماعت کے اندر وہ شامل ہو جائے، ورنہ اگر وہ شامل نہیں ہوا اور بعد میں اس نے وطر اکیلے ادا کیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔ قرض اٹھا کے ہم عمرے پہ جا سکتے ہیں، یا جو قرآن اندازی ہوتی ہے مطلب ہم لاٹھی ڈالتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم مطلب عمرے پہ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے قرض لے کر عمرے پہ جانا، اچھا اور دوسرا ان کا لاٹری کے جی، پہلے قرآن اندازی کا ہم لے لیتے ہیں کہ قرآن اندازی یا لاٹری کے ذریعے یہ عمرے پر جانا، تو اب دیکھیں ایک قرآن اندازی تو کسی تھرڈ پرسن کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات محافل میں یا ویسے ہی کوئی اس طرح کا عمرے کا ٹکٹ کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس میں کسی کا نام نکل آتا ہے تو اسے عمرے کے اوپر بھیج دیتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی اور خرابی نہ ہو تو اس طرح بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں عمرہ کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ اب کوئی اور صورت مثال کے طور پہ بعض اس طرح کرتے ہیں، قرآن اندازیہ یا لاٹریاں اس طرح کی بناتے ہیں کہ سب مل کے پیسے ڈالتے ہیں، پھر کسی کا نام آ جاتا ہے تو اس کو عمرے پہ بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ فارغ، اس نے بی سی نہیں اس نے بھرنی۔ بی سی بھی نہیں بھرنی، اس نے کچھ بھی نہیں دینا، جس کا نام نکل آیا اس کا عمرہ ہو گیا، باقی کے پیسے گئے یا کم ہو گئے، جو بھی معاملہ ہوا، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو جوا بن جائے گا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک رہا قرض لے کر عمرہ کرنے کا معاملہ، تو اگر تو ایسے سے قرض لے رہے ہیں کہ جس سے لینے کے اندر کوئی ذلت نہیں ہے اور اس سے آپ کے معاملات اس طرح کے چلتے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ آپ عمرے سے آ کر اس کو یہ رقم ادا کر دیں گے، تو پھر قرض لینے میں حرج نہیں ہے، آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر سوال کیا کسی سے، مانگا کہ مجھے عمرے پر جانا ہے تو مجھے کچھ دے دیں، اور ادھار کی جگہ سوال کر رہے ہیں اس سے، یا ادھار اس انداز میں مانگ رہے ہیں کہ جس سے آپ کی ذلت ہوتی ہے، تو پھر اس طرح بھی لینے کی اجازت نہیں۔ یا آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ عمرے پہ چلے تو جائیں گے لیکن واپس آ کر اس کو ادھار کو اتارنا، قرض کو اتارنا، یہ آپ کے لیے آسان کام نہیں ہوگا، آپ آزمائش میں آئیں گے اور اس کو پھر اس سے منہ چھپاتے پھریں گے، تو اس طرح پھر قرض لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح، یعنی کافی اس کی صورتیں یہ بن رہی ہیں کہ کہاں اجازت ہے۔ ایسے نہیں کہ آدمی کہے کہ میں نے تو قرض لیا ہے، کوئی میں نے تو مانگے تو نہیں ہے یا سوال تو نہیں کیا، قرض لیا ہے، تو بعد میں وہ اس کے پیچھے ہی لگا رہے اور یہ اس کی ادائیگی کے لیے۔ ویسے اگر ہم بات کریں حج کی، بات کرتے ہیں کہ جب حج کی ادائیگی کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہاں ایک اہم یہ بات بھی آتی ہے کہ جن کے قرضے لیے ہوئے ہیں تو وہ ادا کریں یا ان سے اجازت لیں۔ جی، تو عمرے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے قرضے دینے ہیں لیکن وہ بغیر اس کے، یعنی ان سے، تو یہاں کیا کہیں گے آپ؟ اس پر اور اس پر بھی لوگ بات بھی کرتے بالکل ہیں کہ ایسے یار ہوتا ہے۔ دیکھو یہ خود کیا کر رہے ہیں، خود گاڑیاں تبدیل کر رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں۔ بہت تفصیل کے ساتھ اس پر مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے اور خود نگران شورا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی، خوبصورت گفتگو ہے، اچھی گفتگو ہے کہ یہ لوگوں کی زبانیں کھولنے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ہوتا بھی یوں ہے بہت دفعہ کہ قرضہ مثال کے طور پر 5، 7، 8 لاکھ روپے ہے، اچھا وہ نہیں دیں گے اس کو اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ بعض اوقات لگژری جو ہے وہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں جس میں 40، 50 لاکھ روپے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جو آپ سے قرض مانگتا ہے 10، 15 لاکھ روپے، آپ اس کو دینے سے گریز کر رہے ہیں، اس کو آپ ٹال رہے ہیں اور ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ عمرے کی ادائیگی کے لیے اتنا خرچہ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ دوسروں کی زبان اپنے اوپر کھولنا ہے، دوسروں کو غیبت کا، تہمتیں لگانے کا موقع دینا ہے، اور شریعت مطہرہ آپ کو اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ جب حج جیسے معاملے کے اندر یہ کہا گیا کہ قرض خواہ جو ہے اس کو یا تو اس کا پہلا قرض ادا کر دے یا پھر اس سے اجازت لے، تو وہ فرض کا مقام ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ نفلی کام آپ کر رہے ہیں، تو اس میں بدرجہ اولا آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو آپ کا قرض خواہ ہے، جو آپ سے قرض مانگتا ہے، اس کا قرضہ پہلے ادا کر دیں، یا پھر خوش دلی کے ساتھ اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے تو پھر آپ عمرے پر جائیں۔ کچھ ایس ایم ایس بھی شامل صاحب سوال یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں جہاں نماز جن اوقات میں نہیں پڑھی جاتی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر فجر کا وقت جو ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ کا وقت، یا اسی طرح زہوہ کبریٰ کا وقت، اور یوں ہی سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا وقت،
اس میں نماز پڑھنا یہ منع ہے، اجازت نہیں ہے اس کی کہ بندہ نماز ادا کرے سوائے اس دن کی عصر کے، کہ عصر کی نماز اگر اس دن کی نہیں پڑھی تو آخری 20 منٹ کے اندر بھی وہ ادا کرے گا۔ ان اوقات میں بہتر یہ ہے کہ بندہ ذکر و اذکار کرے، درود پاک پڑھے، اللہ پاک کا نام یہ لے، مختلف تسبیحات پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی بنسبت ان اوقات کے اندر ان ذکر و اذکار کو، درود پاک کو پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر کسی نے اس وقت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی تو بہتر تو یہ تھا کہ وہ اس کی جگہ دیگر ذکر و اذکار کرتا، لیکن تلاوت قرآن کرنا یہ ہے جائز اور کرنے پر اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن اولا اور بہتر یہی ہے کہ ان اوقات کے اندر بندہ ذکر و اذکار کرے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت اس وقت موقوف کر دیں، بہتر یہی ہے۔ لیکن بعض کا سوال لوگ کرتے ہیں کہ یار اگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا وہ اس کی وجہ سے گناہ گار ہوگا یا ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں، عرض کی نا میں نے کہ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا نا، گناہ نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہ کہا گیا، خلاف اولا کہا گیا۔ اگر کوئی کرے گا اس وقت تلاوت تو تلاوت اس کی انشاءاللہ اس پر ثواب ملے گا، لیکن میں نے عرض کیا کہ بہتر کام دوسرا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو مدارس کے اندر باقاعدہ حفاظ ہوتے ہیں یا الگ ہے نا؟ ظاہر ہے کہ ان کا کام قرآن کو یاد کرنا ہے، اور اس وقت میں وہ قرآن پاک یاد کریں گے تو ان کے اوپر تو کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جیسے ہی ماہ رمضان شریف آتا ہے کئی لوگ اپنی چیزوں کا ریٹ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ سیزن آ گیا ہے نوٹوں کا، اس طرح کہنا یا چیزوں کا ریٹ بڑھانا کیسا، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ سوال تو اچھا ہے اور آپ سے ہی میں لوں گا جواب، لیکن اس طرح کے سوالات میں تو کہتا ہوں کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ، اور پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، ہوتے رہتے ہیں مدنی مذاکرے میں ہوتے اور رہتے ہیں۔ ان دنوں میں بطور خاص ہو تاکہ ایسے لوگوں کو بھی کچھ چیزیں سیکھنے کو ملے۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ بدقسمتی ہے ہماری، اور ہماری سوچ و فکر اور تربیت کی جو کمی ہے وہ بالکل واضح ہے اس سے۔ یعنی اگر خوشی کا موقع آ رہا ہے جس میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں تو اس وقت میں ہمارے لوگوں کی سوچ اور فکر دوسرے لوگوں کو لوٹنے کی ہوتی ہے، خوب مال جمع کرنے کی ہوتی ہے، اور یہ بدقسمتی یہ ہے کہ زیادہ تر یہ معاملہ ہمارے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر ان ایام کے اندر بہت ساری چیزوں کے جو ریٹ ہوتے ہیں، ان کی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ نیچے آ جاتی ہیں، لیکن بعض اسلامی ممالک جن میں ہمارا ملک بھی شامل ہے تو اس میں چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، دام بڑھ جاتے ہیں، اور بسا اوقات تو جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اتنی مہنگی ہوتی ہیں، وہ بھی اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں کہ یہ مہینہ کہ جس میں اللہ پاک کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ایک عام شخص کو خریدنا، اس کی وہ جو اشیاء ہوتی ہیں اس کی جو قوت خرید ہے، قوت خرید ہوتی ہے اس سے وہ باہر نکل جاتی ہیں چیزیں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ جس طرح اس طرح کے افراد موجود ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور لوگوں کو لوٹنے کھسوٹنے کی ان کی پوری تیاری ہوتی ہے، تو وہیں اللہ پاک بہت سے لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے، یہ ان کو سعادت دیتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کے ریٹ تو کم کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ میں وہ لوگوں کے لیے بہت سارے غریبوں کے لیے مختلف علاقوں کے اندر اناج کو پہنچانا، فروٹ پہنچانا، اشیاء پہنچانا، یہ ان کا معمول ہوتا ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے، ان کے لیے ان کو حاصل ہونے والی سعادتیں ہیں، لیکن ہر ایک کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں کیوں دوسروں کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بنوں، مشکلات کھڑی کروں، کیوں ایسا ہو؟ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ اگرچہ کہ لوگ آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ قیمت میں کما رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ مہنگا بیچ کر کما رہے ہوں، لیکن آپ اپنے جو آپ کو مناسب قیمت لگتی ہے کہ جس میں آپ کو نقصان نہ ہو، مناسب آپ کا فائدہ ہو، اس میں وہ چیز بیچ کر دیکھیں، اور بالخصوص جو غربا ہوں اور بالخصوص جو سید زادے ہوں ان کو آپ یہ چیزیں مناسب ریٹ پر دے کر دیکھیں، آپ کو اللہ پاک دل کا چین اور اطمینان عطا فرمائے۔ اور یہ ایک ایسی نعمت ہے، دل کا چین اور اطمینان،
کہ جس کا اندازہ ہم دنیا کے اندر آسانی کے ساتھ نہیں لگا سکتے. یعنی ایک محاورہ مشہور ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ بہت ہے سکون نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سکون ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو اللہ کے ذکر کے ساتھ تو جنت کی نعمتیں ملتی ہیں نا. اللہ کے ذکر کے ساتھ تو بندے کی مشکلات دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح نعمتیں ایک بہت بڑا اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے جو جنت کے اندر ملنے والی ہیں، پریشانیوں کا دور ہونا یہ بندے کو بڑا پسند ہے، تو دل کا جو چین اور اطمینان ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے تو اللہ پاک نے اپنے ذکر کے اندر یہ والا انعام رکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو چین اور اطمینان ملتا ہے. تو ہمارے یہاں اس کی قدر اسی کو ہوتی ہے کہ جس کا چین گم ہو جاتا ہے، جس کا چین کھو جاتا ہے، دل کا چین اور اطمینان نہیں رہتا تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے. لوگ فارمیلٹی کرتے ہیں. کثرت مال ہی چین کا سبب نہیں ہے، نہیں بلکہ وہ نہیں، یہ تو میں بتا کئی رہا ہوں مرتبہ ہوتا ہے کہ کثرت مال زیادہ پریشانی کا سبب بنتا ہے. وہ کھانے پینے کے لائق نہیں رہتے ایسے لوگ، بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، خوف لگا ہوا ہوتا ہے، اور طرح طرح کی ان کی خواہشات ان کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ سب سے بڑا ہے فارمیلٹی کا. یہ جو چیزیں ہیں، جتنے نیک لوگ نیک کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں نا، تو بہت سے اس کے اندر سے فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں. یہ چیز جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. بعض پوش علاقوں کے اندر مثال کے طور پر لوگ آئیں گے اور باقاعدہ راشن لے کے بانٹیں گے، لیکن اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم راشن بانٹ کس کو رہے ہیں، راشن دے کس کو رہے ہیں. بس وہ آئے اور آ کے جو سامنے نظر آیا اسے دے دیا. اور باقاعدہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ لوگ دے رہے ہیں وہ پروفیشنل ہے، ان کا پروفیشن ہی یہ ہے کہ انہوں نے مال اکٹھا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے راشن اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور بیچ دینا ہے، واپس آ کے انہیں کو دے دینا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مقصد تھا وہ مقصد کبھی پورا نہیں ہوتا. مقصد تو آپ کا یہ تھا نا کہ آپ کا راشن ایسی جگہ پر پہنچے کہ جس سے کسی کی حاجت پوری ہو، کسی کی ضرورت پوری ہو، لیکن وہ تو پوری نہ ہوئی. آپ تو پیٹ بھرے کو دے کر آگے نا، اس کو دے کر آگے جس کو ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو دوبارہ جا کے اسے بیچے گا اور وہ عیش کرے گا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اور ایسا کئی لوگ کرتے ہیں کہ باقاعدہ ایسے افراد کو ڈھونڈتے ہیں، ایسے علاقوں کے اندر جاتے ہیں کہ جہاں حقیقتاً ضرورت مند لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہاں ان کے گھروں کے اندر وہ دے کر آتے ہیں. اور اس کا نہیں کر سکتے تو الحمدللہ FGRF موجود ہے، آپ ان سے تعاون کریں، ان سے رابطہ کریں. وہ آپ کا جو راشن ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں، راشن ہی کی مد میں ایسے افراد تک پہنچا دیں گے کہ جو حقیقتاً اس کے مستحق حقدار ہوں. یعنی دونوں طرح کی چیزیں ضروری ہیں. صدقات کریں بھی، اپنی مال کی پوری زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور پھر مال کی زکوٰۃ کہاں ادا کر رہے ہیں یہ والا پوائنٹ بھی ہمیں ضرور دیکھنا ہے. بعض صورتیں تو وہ ہوں گی کہ ظاہر ہے جہاں پہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، اور کئی جگہ ایسی ہوگی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی جب آدمی کا ایک غالب گمان ہو چکا، اس نے بالکل سوچ و بچار کرنے کے بعد اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے، تو وہاں پر اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو یہ ہمیں جو تھوڑی سی پہلے محنت کے لیے کہا جا رہا ہے نا، تو جتنی محنت سے مال کماتے ہیں ادھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی کچھ نہ کچھ محنت لگائیں، تاکہ اس کے فوائد، یعنی جو اللہ پاک کے احکامات کی حکمتیں ہیں کہ امیر لوگوں سے مال نکل کر غرباء کی طرف جائے، تو انشاءاللہ یہ فوائد بھی کما حق حاصل ہو جائیں گے. مزید سوال؟ سر میرا نام عثمان علی ہے. میں نے ایک زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ پوچھنا تھا. میرا ایک بھائی معذور ہے نا، تو بڑا بھائی ہے، کیا اس کو میں زکوٰۃ کی صورت میں کچھ چیزیں پرچیز کر کے دے سکتا ہوں؟ کیونکہ اس کو پیسوں کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، تو میری رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ. جی، دو چیزیں دیکھنا ہوں گی ان کو اس میں. ایک تو یہ کہ وہ بھائی زکوٰۃ کا مستحق ہو، یعنی معذور ہونا یہ ضروری نہیں کہ اس کو زکوٰۃ کا مستحق بنا دے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس سونا چاندی موجود ہو، بیچنے کا سامان موجود ہو، رقم موجود ہو، فضول سامان موجود ہو، جو مل ملا کے یہ سارا اتنا بن جاتا ہو کہ اس کو زکوٰۃ نہ لگ سکتی ہو. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسے زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں. اگر اسے زکوٰۃ لگتی ہے تو پھر اس کو آپ کوئی دوسری چیز پرچیز کر کے اسے ہینڈ اوور کر دیں گے، اس کو مالک بنا دیں گے، تو وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. البتہ وہ جو چیز آپ اسے لے کر دے رہے ہیں اس کی مارکیٹ ویلیو کا یہ لحاظ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے
جو رقم تھی آپ کی، اس سے آپ نے اس کے لیے کپڑے خریدے، تو جو کپڑے آپ اس کو دے رہے ہیں، چاہے وہ سلے ہوئے دے رہے ہیں یا آپ انسٹیچ کپڑے اسے دے رہے ہیں، بے سلے کپڑے اسے دے رہے ہیں، تو یہ دیکھیں گے کہ یہ مارکیٹ میں کپڑا کتنے کا ہے، اس حساب سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ آپ بازار گئے، بازار جانے میں آپ کے 300-400 روپے لگ گئے، اور جو کپڑا تھا اس کی ویلیو آپ کی بنتی تھی 5,000 روپے، تو آپ کہیں کہ 300-400 روپے بھی میں اس کے اندر ملا کے اپنے 5400-5500 کی زکوٰۃ ادا کر لوں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی جو زکوٰۃ ادا ہوگی وہ 5,000 روپے کی صورت کے اندر ادا ہوگی۔ اس کا آپ کو لحاظ کرنا ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رقم دینا ضروری نہیں ہے، آپ کوئی اور چیز بھی اسے دے سکتے ہیں، لیکن اس چیز کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہی زکوٰۃ کے اندر کاؤنٹ ہوگی، آنے جانے کا خرچہ، بنوائی کا خرچہ وغیرہ اس کے اندر یہ نہیں لگے گا۔ اور بعض اوقات کہیں زکوٰۃ بیچنی ہے تو بینک یا دیگر ایسی جو ذرائع ہیں ان کے بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ جی، وہ بھی مائنس ہوں گے، وہ بھی زکوٰۃ کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ آپ نے بھیجے مثال کے طور پر 10,000 بھیجے اور پہنچے 9,000 روپے، 1,000 روپے مثال کے طور پر کٹ گئے، تو آپ کی 9,000 روپے یہ زکوٰۃ کے اندر ادا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا عرض یہ ہے کہ جو تراویح نماز ہوتی ہے، کیا وہ گھر میں عورتوں کو جماعت کروا سکتا ہے مرد؟ یعنی کافی عورتیں، ایک محلہ ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، گھر کے اندر ہی کوئی حافظ ہیں، بعض اوقات گھر میں ہی تراویح کا بھی اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، تو کچھ خواتین بھی شامل ہوئے۔ جی، اب اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ مسجد کی جماعت جن کے اوپر واجب ہے عشاء کی نماز، تو ان کو تو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ فرض پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اب قریب مسجد موجود ہے اور باقاعدہ وہ اہل سنت کی مسجد ہے، امام صاحب پورے شرائط والے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز واجب ہوتی ہے اس کا پڑھنا، تو وہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں، اب پھر اس کے بعد اپنے گھر کے اندر آ کے وہ پڑھا رہے ہیں، مثال کے طور پر حافظ صاحب ہیں، وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، تو اب یہاں پر اگر اس کے گھر میں اس کے پیچھے اس کی محارم عورتیں پڑھتی ہیں تو ان کا پڑھنا جائز ہے، اگرچہ کہ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تنہا ہی پڑھیں، لیکن یہ شخص پڑھا رہا ہے اور محارم عورتیں اس کے پیچھے وہ نماز ادا کر رہی ہیں، جیسے اس کی والدہ ادا کرتی ہیں، اس کی بہن ادا کرتی ہے، اس کی بیٹی بیوی ہیں وہ ادا کرتی ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، وہ جماعت اس کی ہو جائے گی۔ اچھا، کچھ اور بھی مرد ہیں، ظاہر یہ سوال تو ہوگا، گھر کے اندر صرف محارم تو نہیں ہے، غیر محارم وہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اب مرد ہیں پیچھے، عورتیں بھی ہیں، تو پھر عورتوں کو ان سے پیچھے صف بنانا ہوگی، لیکن اب اس میں تھوڑا سا لحاظ پھر یہ رکھنا ہوگا کہ جب غیر محرم جمع ہوں گے تو اب عورتوں کا وہاں پہ کھڑا ہونا یہ ہو سکتا ہے کہ آزمائش کا سبب بن جائے، کیونکہ وہ دور پہلے دور کے اندر ایک الگ ماحول ہوتا تھا اور فتنے ایسے نہیں ہوتے تھے، ہمارے دور کا حال یہ سب کو معلوم ہے، تو اب نامحرم شخص موجود ہے، وہ اگلی صف کے اندر موجود ہے، وہ پڑھ رہا ہے اور پیچھے ایک غیر محرم عورت پڑھے گی، تو یعنی ہو کہ اپنے سکتا ہے اور کہ مسائل فتنے ہو کا سکتے ہیں، جی مسائل یعنی تو یہ فتنے کا ایک سبب بن سکتا ہے، تو اس لیے اگر یہ صورتحال بنتی ہے کہ عورتیں گھر کی پڑھ رہی ہیں اور بیٹا پڑھا رہا ہے، بھائی پڑھا رہا ہے تراویح، تو وہ پڑھ لیں، مرد ہوں تو پھر عورتوں کو احتیاط برتنی چاہیے۔ صحیح۔ اور اس میں اپنے طور پر بھی احسان صاحب، بعض اوقات لوگ کہیں تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے یا کہیں بھی بنگلوں میں بھی ہوتے ہیں بعض جگہ، اچھا وہ یہ بھی مسائل نہیں پوچھتے، کہتے نہیں ہم نے پردے کا سیپریٹ کر لیا ہے، لیکن کیا ہے جماعت ادھر ہو رہی ہے، وہ خواتین کی کہاں اہتمام کیا ہوا ہے، اور کچھ جب مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو پتہ چلے کہ وہاں ابتدائی درست نہیں تھی، یعنی وہ محنت بھی کرتی رہیں اور ان کی اقتداء بھی نہ ہو، تو اس طرح کے مسائل بھی پیدا۔ اصل میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو دیکھا دیکھی اور بھیڑ چال بہت زیادہ ہے، مقصد شریعت کیا ہے اسے سمجھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ اصل چیز ہوتی ہے، اگرچہ کہ اب بہت سارے مقامات پر عورتوں کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن تراویح ہو یا دیگر عبادات ہوں، اصل مقصد اس میں کیا ہے؟ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، ثواب کا حصول ہے، یا آپ کی اپنی دل کا ایک اطمینان ہے، ایسے راحت حاصل کرنی ہے آپ کو کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں یا عورتیں جمع ہو رہی ہیں، چلو میں بھی جا کے ان کے ساتھ پڑھ لوں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ اگر تو اللہ پاک کو راضی کرنا مقصد ہے، اللہ پاک کی رضا کا حصول مقصد ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، کوئی آپ کو خرچہ نہیں ہوا، کوئی آپ کے اوپر ایسا کوئی بوجھ نہیں پڑا ہوا، تو آپ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں، زیادہ فضیلت اس کے اندر ہے کہ اپنے گھر کے اندر پڑھنا، گھر کے اندر بھی بہتر کمرے کے اندر پڑھنا، کمرے سے بہتر کوٹھڑی کے اندر پڑھنا، یہ حدیث پاک موجود ہے،
یعنی جتنا وہ پوشیدہ ہو کر چھپ کر تنہا عبادت کرے گی اللہ پاک کو اتنا ہی زیادہ پسند ہے. تو اگر آپ اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتی ہیں، باقی اپنے دل کا اطمینان چاہتی ہیں یا لوگوں کے ساتھ جمع ہونا، یعنی اپنی دیگر خواتین کے ساتھ جمع ہونا چاہتی ہیں، تو پھر ایک الگ میٹر ہے. لیکن اللہ پاک کی رضا چاہیے تو پھر ظاہر ہے کہ جو اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی کے اندر زیادہ اللہ پاک کی رضا یہ حاصل ہوگی. تو یوں بہتر طریقہ کار تو یہی ہے کہ بالکل تنہائی کے اندر عبادت کریں، اکیلی پڑھیں. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بہنیں ہوتی ہیں، والدہ ہوتی ہے، تو یوں مل کے آپس میں یوں پڑھ لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ذوق بنتا ہے اور آگے وہ تراویح پوری کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو وہ پھر ایک الگ بات ہے، لیکن پڑھیں تنہا تنہا. پڑھیں تنہا تنہا. ٹھیک ہے. سوال ہے کہ کیا حق مہر سونے سے مل کر نصاب بنتا ہو تو کیا زکوٰۃ دی جائے گی؟ سنا ہے کہ حق مہر پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. سمجھا نہیں. حق مہر یہ سونے کے ساتھ مل کر اگر زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو رہا ہو تو زکوٰۃ بنے گی. انہوں نے سنا ہے کہ زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی حق مہر پہ. ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ تو اس کے اوپر ہوتی ہے. اب اس میں پھر ایک الگ مسائل یہ ہیں کہ ادا کرنے کے حوالے سے کہ ادائیگی جو ہے وہ کب کرنی ہوگی اس کو، لیکن بہرحال زکوٰۃ اس کے اوپر بنے گی. یعنی اب حق مہر کیش کی صورت میں آ چکا ہے، اسی طرح زیور بھی حق مہر میں ہی ملا ہوا ہے، تو یہ نصاب بنتا تو زکوٰۃ کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے جب آ گئے اپنے پاس تو پھر تو معاملات ہی ختم ہو گئے. وہ تو دیا ہوا ہے یا اس کو دینا ہے، اس کی بنیاد پر پھر ایک الگ مسائل بنتے ہیں. جی ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.